वसल्लम अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 141 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे मज़मून क्या है। पिछला पैराग्राफ, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मज़मून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कि उन्होंने ये अब समुद्र पार कर लिया था और उसके बाद सहराए सीना में आ गए थे। और अब जो कुछ भी बयान हो रहा है बनी इसराइल के हवाले से बयान हो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मज़मून था, जो बहसीत रसूल के फ़िरौन और फ़िरौन के साथियों की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम से आए थे, और उनका जो मामला होना था वो 137 तक जो है ना मुकम्मल करके मज़मून आगे बढ़ा है। और अब ख़ुसूसी तौर पे बनी इसराइल के जो है ना वो पहलू हैं वो सामने आ गए हैं, और ये बतौर एक्सटेंशन के आए हैं। और इसमें ख़ास तौर पे इनकी उम्मत के हवाले से ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो उम्मतें उठेंगी और उनको एक ख़ास मनसब दिया जाएगा जिसको हम शहादत हक़ का मनसब कहते हैं। वो हमें मालूम है कि वो इन्हें इस यानी दौर में दिया गया जिसमें ये ज़ाहिर है कि मिस्र से निकले हैं और वापस फ़लस्तीन के रास्ते पे जो है ना ये जा रहे हैं, और रास्ते में अभी पड़ाव है और वहाँ पे ये सारे मामलात हो रहे हैं। और ये हमें बताया गया कि इन्होंने सबसे पहले जो इनसे गलती हुई रास्ते में, और गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कि इन्होंने ये ख्वाहिश कर डाली कि हमें भी एक इस तरह का यानी जिस तरह का यहाँ बुत हैं वैसे ही हमारे लिए भी जो है ना बुत यानी बना दिए जाएं, ताकि हम भी उनको महसूस तरीके से यानी उनकी पूजा कर सकें। जी जी जी। उसके बाद ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि देखें, तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना बहुत बड़ी फ़ज़ीलत दी है, तमाम जहान वालों पे तुम्हें चुना है और एक ख़ास मकाम और मर्तबा दिया है बहसीत कौम की। और ये क्या है, वहुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन, ये तमाम जहानों पे तुम्हें फ़ज़ीलत दी है। और ये बहुत बड़ा यानी ये रुतबा है और बहुत बड़ा मकाम है, और इस रुतबे का और इस मकाम का लिहाज करो और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उनका माज़ी में बहुत बड़ा यानी उनके साथ एक मामला रहा है जिसमें ज़ाहिर है कि उनको उनकी उनकी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन गया था, जिसमें अगली नस्लें उनकी जो है ना कत्ल हो रही थी। और उसमें फिर उसका हवाला दिया है कि देखो, तुम्हें मैंने वहाँ से यानी इस बहुत बड़ी मुसीबत से जो है ना निजात दी थी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी अनायत थी। तुम इसका क्यों नहीं ख्याल करते हो। ये माजी का हवाला है, और मुस्तकबिल का हवाला ये है कि तुम्हें यानी ये कि फजीलत दी जा रही है बाकी कौमों पे, और शहादत हक़ की ज़िम्मेदारी दी जा रही है, और ये मुस्तकबिल है। और माजी को सामने रखो और मुस्तकबिल को सामने रखो, और उसके मुताबिक जो है ना बिहेव करो। ये आया नंबर 141 तक जो है ना हमने देख लिया। अब आगे जो आज का जो मज़मून है उसको देखते हैं। ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्मा मिकातु रब्बिही अर्बईन लैला। यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 दिनों का जो एक वादा है वो ठहराया गया है। ये असलन 30 दिनों का है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ओरिजिनली 30 दिनों का ये वादा था जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ठहराया गया था। ये किस चीज़ का वादा है, यानी इस अगली आया में मालूम हो जाता है कि ये असल में तुरात देने का जो है ना वादा था, जिसमें तुरात के को देने के लिए अल्लाह की शरीयत को देने के लिए यानी एक रसूल को बुलाया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि तुम इतने दिन जो है ना वक़्फ़ करो, जिसमें तुम्हें तुम्हारी ज़ाहिर है कि ये कौल सकील है। ये एक तरह की ज़हनी और क़ल्बी तैयारी के लिए, ट्रेनिंग के लिए गुज़ारा जाता है रसूलों को। जिस तरह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो सूरह मुदस्सिर में जाके पढ़ेंगे, देखेंगे कि उन्हें यानी इसकी तैयारी के लिए कहा गया कि रात को उठें और आधी रात और आधी रात से ज़्यादा जो है ना यानी अपना वक़्त गुज़ारें इस गौर व फ़िक्र कर इसके कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, इस पे गौर व फ़िक्र करने के लिए, इस ज़िम्मेदारियों को जो ना से ओहदा बिरा होने के लिए। तो ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो उनको उनसे अलहदा करके
بنی اسرائیل سے علیحدہ کر کے ان کو جو ہے نا یہ ایک تربیت کا ماحول جو ہے نا فراہم کرنا تھا، جس میں 30 دن انہوں نے گزارنے تھے، لیکن یہ وقت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہ ہم آگے جا کے سورہ طٰہٰ میں دیکھیں گے، وہاں پہ جب یہ پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے پوچھا کہ تم وقت سے پہلے کیوں آگے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آ گیا ہوں کہ میں جو ہے نا چاہتا تھا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول کے لیے اور اس ملاقات کی جو ہے نا جلد از جلد ملاقات یعنی کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کلام کرنے کے لیے میں اس یعنی ایک ایکسائٹمنٹ میں جو ہے نا چلا آیا، جلدی میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہ تنبیہ کی کہ جو ہے نا یہ مناسب موقع نہیں تھا، ظاہر ہے کہ پیچھے ایک حادثہ ہو چکا ہے جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے کے حوالے سے یہ بات کہی تھی، اور آگے چل کے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو خود اس چیز کا جو ہے نا بخوبی اندازہ تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ پورا امکان ہے کہ دوبارہ سے جو ہے نا کوئی اس طرح کا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام خود اس چیز کو یعنی ذہن میں رکھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے نا انہیں وقت سے پہلے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تنبیہ کی اور اس پہ جو ہے نا ایک تربیت کے لیے 10 دنوں کا مزید اضافہ کر دیا۔ یہ جو اس طرح کی تنبیہ ہوتی ہے، اس طرح کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کوئی اقدام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پیغمبر کی طرف سے کوئی غلطی منفی انداز میں نہیں ہوتی۔ منفی انداز میں یعنی یہ کہ کوئی ایسا جرم، ایسا جو ہے نا معاملہ جس کو ہم اخلاقی طور پہ کہیں کوئی بڑی کو غلطی ہو جاتی ہے، ایسے یعنی اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ جو غلطی ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ یعنی پیغمبر مثبت طریقے سے کسی چیز کو جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی حدود سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ٹھیک اس مقام پہ رکھا جائے جس مقام پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات رکھنا چاہتی ہے، تاکہ ایک مثال قائم رہے اور لوگ بھی اس کی پیروی کریں۔ تو اس تنبیہ یعنی اس لیے کی گئی کہ یعنی یہ کہ جو ٹائم اور وقت اور یعنی متعین کر دیا گیا تھا اس کی ایکسائٹمنٹ میں بھی جو ہے نا اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو گو کہ ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مزید 10 دن اور بڑھا دیا، اور اس طریقے سے یہ 40 دن ہو گئے۔ اور وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ اسی چیز کا حوالہ ہے کہ ہم نے 10 دن مزید بڑھا دیے اور اس کو پورا کر لیا، اور اس کے بعد فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو یہ میقات تھی، ملاقات کا جو ٹائم تھا، میقات کا مطلب ہوتا ہے کوئی متعین وقت ہوتا ہے یا متعین جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے میقات کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ جو متعین وقت تھا یا متعین جگہ تھی، وہ ہم نے جو ہے نا یہ 40 دنوں کے ساتھ جو ہے نا پوری کی۔ تو یہ یعنی یہ کہ 30 دنوں کی بات تھی، جبکہ اس کو 10 دن اور بڑھا کے 40 دن کر دی گئی، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ رکھا تھا کہ یہ شریعت دینے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، یہ اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اب جانے سے پہلے یہ اس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ جانے سے پہلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اہتمام کر کے جا رہے ہیں۔ اہتمام کر کے جا رہے ہیں، وہ کیا اہتمام ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ نَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی جو ہیں وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، وہ خود نبی ہیں، ان کو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اخلفنی فی قومی، اب میری قوم یہاں پہ قوم سے مراد بنی اسرائیلی ہے، کہ بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے نا وہ یہ کہ میری جانشینی کرنا۔ اگر آپ نیچے ترجمے میں دیکھیں تو اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، یعنی جا رہے ہیں جس جگہ پہ جانا تھا، اور جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام سے جو اپنے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان سے کہا کہ میرے پیچھے میری جو ہے نا یعنی یہ کہ جانشینی کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا۔ وَأَصْلِحْ، یہ کہ جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اس چیز سے یعنی متنبع رہنا کہ جو بغاڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، مطلب تابع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، سبیل راستہ، مفسدین یہ بغاڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں پہ جو اس آیت کا یہ ٹکڑا پڑا ہے جس میں یہ کہا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کو یعنی کچھ یہاں ہدایات دی جا رہی ہیں، اور 2-3 ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ اخلفنی فی قومی، کہ میری غیر موجودگی میں میری جانشینی کرنا۔ یہ جو میری غیر موجودگی میں میری جانشینی کرنا،
یہ کس منصب کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی جو ہے نا وہ کراس کرتے ہیں، سمندر کراس کرتے ہیں، تو اب بنی اسرائیل کے معاملات جس طرح ہم کہہ لیں ایک جو ذمہ دار ہوتا ہے یا سے حکمران ہوتا ہے یا سے بادشاہ ہوتا ہے یا سے جو ہے نا صدر یا پرائم منسٹر ہوتا ہے، یعنی ملک کا حکمران ہوتا ہے، تو اس طرح اس قوم کے ساتھ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بن گیا ہے فوری طور پہ جو ہے نا، یعنی اب معاملات جتنے بھی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کو جاتے ہوئے جو ہے نا اپنی نیابت میں اپنی جانشینی میں، کیونکہ وہ 40-30 دنوں کے لیے جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ سین سے باہر ہوں گے، اور وہاں پہ اپنی جانشینی کے طور پہ ان کو مقرر کر کے گئے ہیں۔ یہ جانشینی جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کس نوعیت کی ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے دور میں یہاں کوئی کسی غزوے میں جانا ہوتا تھا، کسی ایکسپیڈیشن پہ جانا ہوتا تھا، یا مدینہ سے باہر نکلنا ہوتا تھا، تو پیچھے جو ہے نا اپنی جانشینی کے طور پہ بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ جایا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن مکتوم کا نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، بعض کا دوسرے صحابہ کا بھی نام آتا ہے کہ وقتی طور پہ وہاں شہر کی جو ذمہ داری ہوتی تھی مدینہ کی یا حکمرانی کی، وہ کسی اور کے حوالے سپرد کر کے جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے۔ تو ویسے ہی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو یعنی یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ اب ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی حکمرانی، ان کے معاملات جو ہے نا تیرے حوالے ہیں، یعنی یہ کہ ان کو کیسے مینج کرنا ہے ان کی صوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ پہلو جو ہے نا سامنے رہے۔ یہاں پہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، اور نبی ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا جو ہے نا، کیا دو نبی دونوں ایٹ اے ٹائم جو ہے ایڈمنسٹریشن کسی قوم کی حکمرانی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کسی ایک نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جو برتر مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ظاہر ہے کہ قوم کی حکمرانی کر رہے ہیں، اور اسی حکمرانی کے ذیل میں جو ہے نا یہ بیسیکلی جانشینی ان کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، وہ اصل کا مطلب یہ ہے کہ نبی خود نبی ہیں، اور نبی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو نیکی کی معروف چیزیں ہوتی ہیں اس کو بڑھوتری کا سامان کرتے ہیں، اور جو برائی کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم منکر کہتے ہیں اس کو روکنے کا جو ہے نا معاملہ کرتے ہیں، یعنی معروف اور منکر کے جو ہے نا جو معاملات ہیں وہ بھی نپٹانے ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبر ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری وہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا پہلو جو ہے نا وہ اصل پیغمبر کے حوالے سے ہے، اور پہلا پہلو جو ہے اخلفنی فی قومی، یہ جانشینی کے حوالے سے ہے۔ آ، یہ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، ظاہر ہے کہ مذہب جو ہے نا جو کچھ ہم نبیوں سے، جو ہم انبیاء سے جو چیزیں سیکھتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یعنی ہم وقت آپ جس جگہ پہ بھی ہوں، جس کمیونٹی میں ہوں، وہاں پہ ایک جو ہے نا طرح کا ایک تنظیم آ جاتی ہے، ایک طرح کا جو ہے نا نظام آ جاتا ہے، ایک طرح کا جو ہے نا سوسائٹی کو منظم کر دیا جاتا ہے، یعنی جس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد کمیونٹی، ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے حکمرانی کا، رعایا کا، اور یہ کہ جہاں پہ بھی ہوں، یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جو ہے نا سفر پہ جاؤ، 3 لوگ جو ہے نا اس میں ہوں، تو کم از کم ایک کو اپنا جو ہے نا لیڈر بنا لیا کرو، تاکہ ظاہر ہے کہ راستے کے اندر کوئی بھی جو ہے نا معاملہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی شخص ایک نمائندہ ہو تو آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ معاملات کو جو ہے نا ہینڈل کرے۔ دوسری بات، عبادات میں بھی اگر آپ دیکھیں، مذہب کے اندر آپ دیکھیں تو نماز جیسی چیز جو ظاہر ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک انفرادی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنا، لیکن اس کو بھی ایک اجتماعی معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس طریقے سے جو کی جاتی ہیں، انبیاء کرام کی تعلیم سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ معاشرے میں ایک آرڈر پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں ایک جو ہے نا تنظیم پیدا کر دیتے ہیں، معاشرے میں ایک جو ہے نا یعنی ایک طرح کا جو ہے نا منظم معاشرہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے، تاکہ جو ہے نا وہ آگے وجہ بھی بتا دی گئی ہے، ایک اصلاح کا کام کرنا ہے، اور دوسرا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور جو معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے نا جو بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیرویاں کرنا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ ساری چیز موجود تھی کہ میری موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ معاملات بگڑ جائیں، اور جو کچھ بنی اسرائیل کے اندر لوگ ہیں، اور وہ جو مطلب فساد برپا کرنے والے ہیں، اس کریئنٹس ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو کیسے جو ہے نا دیکھنا ہے، وہ ذمہ داری جو ہے نا اپنے بھائی یہاں پہ ہارون علیہ السلام کے حوالے جو ہے نا وہ کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلی آیا میں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہنچ گئے، جس جگہ انہوں نے جانا تھا، جس جگہ ان کو بلایا گیا تھا، میقاتینا، اپنی اس یعنی میقات کی جگہ پہ آ گئے،
جو ان کے ساتھ طے کی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ کلام فرمایا۔ یہاں پہ کلمہ کا لفظ آیا ہے، کلام فرمانا یعنی براہ راست یعنی بات کرنا، یعنی بغیر کسی واسطے کے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وحی کے مختلف جو ہے نا ذریعے اپنائے جاتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کلام کو جو ہے نا ایک پیغمبر تک جو ہے نا منتقل کرتی ہے، لیکن یہاں پہ جب اس طرح کلمہ کا لفظ آیا ہے تو یہ براہ راست یعنی کلام ہوا ہے، براہ راست جو ہے نا بات ہوئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ایک سے زیادہ مقامات ہمیں معلوم ہے، جب پہلی وحی ملتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا براہ راست کلام کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی ایسے مواقع آتے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے اور تورات سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے جو ہے نا براہ راست کلام کیا، ان سے براہ راست بات کی ہے۔ تو یہاں پہ بھی براہ راست بات ہوئی ہے جب وہ اپنے اس جگہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد قال ربی ارینی انظر الیک، اور یوں ہی یہ کلام ہوتا ہے، یہ بات چیت ہوتی ہے آپس میں، تو وہاں پہ خواہش پیدا ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو براہ راست دیکھوں، اور وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے رب، قال ربی، اے میرے رب ارینی، تو مجھے اپنا آپ دکھا دے، یعنی اپنی ذات دکھا دے، انظر الیک، تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں۔ یعنی یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ظاہر ہے کہ یعنی ایک آواز ہے، آواز جو کانوں تک پہنچتی ہے، اور انسان کو ظاہر ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور جب براہ راست اس طرح کا مکالمہ ہو، اس طرح کا جو ہے نا بات چیت ہو، تو کانوں تک تو بات پہنچ گئی، لیکن کہ مشاہدہ جو آنکھوں سے مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس کی خواہش جو ہے نا قدرتی طور پہ بعض وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نا۔ تو یہاں پہ یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی جو ہمارے 5 سینسز ہیں، جس کو بڑی پرائمری جو ہے نا ہمارا جو مشاہدہ ہوتا ہے، چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، اور پکڑ کے چھو کر دیکھ لیتے ہیں، جس کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں حقیقی طور پہ تو 2 اہم جو ان میں سے سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں، وہ ہے مشاہدہ کرنا یعنی آنکھوں سے دیکھنا، اور کانوں سے سننا۔ یہ 2 یعنی پرائمری یعنی کہہ لیں، جس سے انسان اپنی انفارمیشن سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے جو ہے نا ابزارو کرتا ہے، اور اس کی بیس پہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا یعنی تصورات میں لے آتا ہے، اپنی مشاہدے کی بنیاد پہ اس پہ کچھ نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو یہ ہم سائنس کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور عمومی حالات میں بھی دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کانوں سنا جو ہے نا یعنی کانوں سنا مشاہدہ ہوا ہے، یعنی جو کانوں سے سنی ہوئی چیز ہے اس کا مشاہدہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب آنکھوں کا مشاہدہ جو ہے نا، جو بعد کی ایک ہوتی ہے، یعنی جو اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا ہے اور کانوں سے بھی سن لیتا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا بڑی یعنی کنکریٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک یعنی ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی خواہش ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ خواہش کی تھی کہ میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا کل کو قیامت برپا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کی تھی۔ وہ کیسے پوری کی تھی کہ کچھ پرندے جو ہے نا، ظاہر ہے کہ اب وہ قیامت تو نہیں برپا کی جا سکتی آنکھوں کے سامنے، تو ایک اس کی ایک تمثیلی بیان کرنی تھی، تو وہ پرندوں کو جو ہے نا یہ کہا گیا کہ کچھ پرندوں کو لیں اور اس کے بعد ان کو مختلف جگہوں پہ ذبح کر کے چھوڑائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جیتے جاگتے جو ہے نا دوبارہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس میں اور اس میں تھوڑا فرق نہیں، یعنی میں کہنا ہوں کہ مشاہدے کی بات، مشاہدے کے لیے، مشاہدے کے لیکن لیے وہاں پر جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، اصل جو چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خواہش پیدا ہوئی ہے، وہ خواہش مطلب ایک جنون خواہش ہے، اور اس چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر تمثیل سے جو ہے نا اس کا بیان لیکن کیا۔ وہاں پر جب خواہش پیدا ہوئی تھی جی جی تو وہاں پر اسٹیج یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں جی ایمان لے، اور یہ جو ہے نا دین ہے۔ جی جی اس وقت کہا کہ میں یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، جستجو ہے میرے۔ جی، وہ کنٹیکس مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو ایمان لا چکے ہیں، پورا وہ سارا کام بھی کر کے ایک بڑا میں حل بتا کر رہا ہوں نا چکے ہیں۔ کہ اب ان کو ایک دیکھنے کی، اب یہاں پر اس بات کی نہیں ہوئی کہ دل کا اطمینان، اس طرح کی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ وہاں پر دل کا اطمینان تھا، یس ٹھیک ہے نا، تو جی وہ تھوڑا سا وہ ڈفرنس ہے اس میں۔ ہاں جی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو خواہش پیدا ہوئی ہے، میں اس کا صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو خواہش پیدا ہونا ہے، پیغمبر ہوتے ہوئے خواہش پیدا ہونا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سرکشی کی بنیاد پہ ہو، یعنی سرکشی جب ہوتی ہے تو وہ تو بڑی ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے نا۔ تو یہاں پہ ایک قدرتی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پہ ان کے ہاں قدرتی ایک دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، اور اس خواہش کا اظہار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست وہ کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، یہ یعنی اس پہلو سے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی قدرتی ہی خواہش پیدا ہوئی تھی، یعنی ایک کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا خواہش پیدا ہو گئی، تو یہاں پہ بھی کانٹیکسٹ ہے، یعنی کلام ہوا ہے، آپ کانوں کے ساتھ جو ہے نا ایک مشاہدہ ہوا ہے، کانوں کے ساتھ ایک چیز سنی ہے، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ مجھے آنکھوں سے جو ہے نا وہ چیز اگر نظر آ جائے تو اپنی دل کی تسلی اور تشفی اور اطمینان، اس کو کوئی بھی آپ لفظ بول لیں، یعنی اس کو ایمان کو بہتر بنانے کے لیے یا جو بھی آپ سمجھ لیں، ظاہر ہے پیغمبر کی ذات کو ہم مثبت طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک یہ خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ اب اس کا جواب جو ہے نا پھر وہ نہیں ہے کہ جو ہے نا جس طرح وہاں پہ قیامت برپا نہیں ہو سکتی، تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ یعنی جواب فوری طور پہ یہی آیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک اور تمثیل کی صورت میں ایک چیز یعنی سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں تمثیل کی صورت میں سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سمجھانے کی خاطر ہے۔ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے یعنی سمجھانے کی ہے، اس کی نوعیت جو ہے نا ابھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وہ یہ کہا ہے کہ کال لم ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی یہ لم ترانی یہ ایک ایسی چیز ہے یہ کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، یعنی تو مجھے ہرگز جو ہے نا، یعنی جب لن آ گیا لفظ اس طریقے سے عربی میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ نیچے ترجمہ دیکھیں تو تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تو یہ محض منفی جملہ، سادہ جملہ نہیں رہ گیا، بلکہ اس کے اندر زود پیدا ہو گیا ہے، یعنی یہ کام نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر کا ایسے کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جواب آ جاتا ہے کہ یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد وہ تمام فلسفے جان توڑ یعنی ختم ہو جاتے ہیں، جس میں ہمارے ہاں فلسفیانہ یا صوفیانہ تصور کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یعنی جسے ہم مشاہدہ حق کہتے ہیں، یعنی صوفیہ کے ہاں جو چیز ہمیں روایت ملتی ہے اس میں سب سے بڑی پیک کی جو ان کے لیے اپنے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہم یہ ساری ایکسرسائزز، یہ سارے چلے، یہ سارے مراقبے ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا دنیا کے اندر مشاہدہ حق کر لیں۔ مشاہدہ حق کرنے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی یہ ہے، اگر آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یعنی باطن کی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو یہ ایک اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں صوفیہ یعنی حضرات۔ تو یہ یعنی ایک پیغمبر کے ساتھ یہ بات ہوئی، اور پیغمبر کے ساتھ بات ہونے کا مطلب اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ تم یہ ہرگز کام نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز امپاسبل ہے۔ یعنی کس لحاظ سے امپاسبل ہے؟ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقلی طور پہ یا کنسیپچولی چیزوں کو جو ہے نا ویژولاائز کرنا، ہوتا ہے نا، اگر آپ فزیکلی آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کا ایک اپنے ذہن میں ایک حولہ تیار کر لیتے ہیں، ایک ذہن کے اندر ایک کنسیپٹ جو نا بنا لیتے ہیں۔ کنسیپٹ یعنی ذات کے حوالے سے، میں صفات کے حوالے سے نہیں بات کر رہا کہ یعنی وہ ذات کیسی ہے، کس طرح کی ہے، یعنی فزیکل، یعنی اس کی باؤنڈریز اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کنسیپٹس میں۔ تو یہ جو لفظ ہے لم ترانی، یہ اس کے تمام جو ہے نا معاملات کو ختم کر دیتا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی تصور، ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، صفات کے بارے میں نہیں، ذات کے بارے میں کوئی تصور، اس کی کوئی بھی جو ہے نا ذہن کے اندر تشبیہ، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا لیسا کمثلہ شیء، کسی دوسری جگہ فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ یہ امپاسبل ہے، تو گویا کہ آپ کنسیپچولی یا انٹلیکچولی اپنے مائنڈ کے اندر کوئی تصویر بناتے ہیں تو وہ بھی امپاسبل ہے۔ لن ترانی یعنی یہ اس حد تک جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تمثیل پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنِ النُّظُرُ، ہاں یہ ایک معاملہ میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے، وہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اپنے پر پابندی لگا دی کہ میں اپنی ذات کو جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو نہیں یعنی آ سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر ہے کہ جب دنیا بنائی ہے تو ایک اس کے پردہ غیب رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس غیب میں رہتے ہوئے جو ہے نا سارے معاملات کرنے ہیں، اور یہ جو غیب کا معاملہ ہے یہ ایون فرشتوں کے ساتھ بھی ہے۔ آگے چل کے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ بڑے قریبی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے نا سب سے زیادہ یعنی فرشتوں میں سے اگر ہے تو ان کو بھی ہے، تو لیکن وہ بھی ہمیشہ جو ہے نا ایک پردہ رہتا ہے، ایک ڈسٹینس رہتا ہے جس کی بنیاد پہ ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ پردہ جو ہے نا یہ معاملہ اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ مخلوقات اپنی جتنی بھی ہیں ان سے ہمیشہ جو ہے نا غیب کا جو ہے نا معاملہ یعنی اس میں رہ کے جو ہے نا معاملے کیے جائیں گے، اور یہ پردے ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد جو ہے نا اٹھا دیے جائیں گے۔
اس کی کیا صورت ہے؟ ظاہر ہے کوئی متشابہات کے معاملات ہیں، اس کی ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی یعنی بتایا گیا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے بعد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا کے اندر جب تک جو ہے نا یہ قیامت برپا نہیں ہوتی، یہ غیب میں رہتے ہوئے سارے معاملات ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ولیکن انظر، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے نا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، الا جبل، جبلی، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اور اگر یہ پہاڑ جو ہے نا اپنی جگہ پہ مستقل قائم رہتا ہے، استقرہ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی پوزیشن پہ رہتا ہے، فکانہ مکانہ ہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، فسوف ترانی، اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے نا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ یعنی اب یہ اس کے اندر کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ایک تمثیل بھی ہے کہ میں ابھی یہ کر سکتا ہوں کہ یہ پہاڑ سامنے ہے، پہاڑ سامنے جو ہے نا اس کی طرف دیکھو، اور میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اور وہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی جگہ ٹکا رہتا ہے تو پھر تو جو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، للجبالی، اس پہاڑ پہ، جعلہ، اور اس پہاڑ کو کر دیا دکا، دکا کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ الجبلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ظاہر ہے کوہ طور ہوگا، اور تو کوہ طور پہ اب یہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ پہاڑ کوئی ایک چوٹی کا نام ہے، یہ ایک پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، اور وہاں پہ جس جگہ پہ اللہ کی تجلی ڈالی گئی ہے وہ ایک پہاڑ کا جو ہے نا کوئی جزوی چیز ہے۔ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یعنی بنی اسرائیل کے جو ہے نا جب انہوں نے پوجا کے لیے اس کی بتوں کی پوجا کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا بعض اوقات پورے کے پورے جو ہے نا مجموعے کو بات کی جاتی ہے، لیکن حالانکہ اس کا ایک جز ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی پہاڑ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے پورے پہاڑ جو سلسلہ ہے سب کے سب جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو کے گر گئے ہیں، بلکہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک تجلی ڈالی ہے وہ ایک جزوی حصہ ہے، اس پہ جو ہے نا یہ معاملہ ہوا ہے، اور وہ ریزہ ریزہ ہوا ہے۔ پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا مطلب یہ ہے کہ بالکل یعنی جیسے مٹی کی طرح، یعنی یا جیسے جو ہے نا ریت کی طرح ذرات ہوتے ہیں ویسے اس کا بن جانا، تو ایسے ہی جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ تجلی کا مطلب جلا، اگر آپ جانتے ہیں جلا بخشنا، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو زندگی دینا، روشنی دینا، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہونا اس میں آتا ہے، تجلی کا مطلب بھی جو ہے نا ظاہر ہونا ہے، تو یہ ہم اس کے لیے لفظ تجلی ہی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی تجلی ڈالی، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے قرآن مجید میں جو ہے نا وہ لفظ آ گیا ہے، لیکن اگر لفظی طور پہ دیکھیں تو ظہور ہونا ہے، ظاہر ہونا ہے اس کا معنی۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے کسی پہلو کا جو ہے نا ظہور کیا اس پہاڑ پہ، تو وہ جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ ریزہ ریزہ پہاڑ ہو گیا ہے، اور یہ پہاڑ کی جو ہے نا یہ دیکھیں کہ اپنی جگہ وہ سٹیبل ہے، ایموویبل ہے، اور اس کی جو سٹرکچر ہوتا ہے کتنا سٹرونگ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو بظاہر انسانوں کے لیے جو ہے نا بڑا مشکل ہے پہاڑوں کو ٹالا جائے، موو کیا جائے، ایموویبل ہوتا ہے، یعنی سٹیبل ہوتا ہے، ایموویبل ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کا اپنا گو کہ عقلی طور پہ بہت سٹرونگ ہے انسان، لیکن اپنے وجود کے لحاظ سے پہاڑ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مثال پیش کی جا رہی ہے وہ اس اینگل سے ہے کہ انسانوں کا جو وجود ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بہت سارے معاملات کو جو ہے سہ سکتا ہے۔ یہاں پہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے بارے میں عمومی طور پہ یہی مشاہدہ ہے کہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، گرمی آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، تو اپنے وجود کے لحاظ سے اپنا وجود جو ہے نا وہ قائم رکھتا ہے، جبکہ انسان کے ساتھ اپنا ایکسپوجر جو ہے نا اس کا یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سردیاں آتی ہیں تو اس کے لیے کپڑے جو ہے نا اس طرح پہنتا ہے، گرمیاں آتی ہیں تو اس کے لیے اس طرح کے مناسب کپڑے پہن لیتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کے جو ہے نا انتظامات کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پہاڑوں جیسی جو ہے نا اسٹیبل صورتحال ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو کتنی مضبوط ہے۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب روشنی سامنے آتی ہے تو ایک روشنی، ایک حد تک روشنی رہے تو ہماری آنکھوں کی بینائی جو ہے نا قائم و دائم رہتی ہے، لیکن یوں ہی یہ روشنی اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ہماری بینائی بھی جو ہے نا بعض اوقات سلب ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا ویژن جو ہے
ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی اتنی تیز جو ہے نا اگر روشنی پڑے. ایسے ہی کانوں کے ساتھ معاملہ ہے. چینک اور چنگاڑ جو ہے نا ایک حد تک جو ہے نا وہ آوازیں جو ہے نا ہمارے کانوں تک جو پہنچتی ہیں وہ بڑی مناسب ہوتی ہیں، ہم سن لیتے ہیں. لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو ہمارے کان کے پردے بھی اس سے جو ہے نا پھٹ سکتے ہیں. یعنی یہ انسانی جو صلاحیتیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے سامنے یہ سورج کا معاملہ ہے یہ ایک ڈسٹینس سے جو ہے نا روشنی پھینک رہا ہے. اور یہ روشنی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے. نہ صرف انسانی زندگی کے لیے بلکہ ہر طرح کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے. لیکن یہی اگر یہ ڈسٹینس کم ہو جائے تو اس کے بعد زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے. زمین کے جو خطہ ہے، زمین کا جو ہمارا جو یہ پلانٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو زندگی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ یعنی ہماری محدودیتیں ہیں. تو ایسے ہی جہاں پہ محدودیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ پہ تجلی پڑنی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں پڑنی. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کس پہ پڑھنی ہے؟ پہاڑ پہ تجلی پڑھنی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ خود ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب یہ سین ہے جو سامنے دیکھا ہے، یہ بڑی یہ امپورٹنٹ پہلو ہے. ایسا نہیں ہے کہ تجلی موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی ہے، یعنی تجلی کسی اور جگہ پڑی ہے. وہ چیز ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اور انسان کے مشاہدات سے جو ہے نا وہ چیز مشاہدے سے بڑھ کے چیز ہے. اور جب وہ سین سامنے آتا ہے تو اس کی بیس پہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو بے ہوشی کا معاملہ ہے یہ تجلی کا براہ راست موسیٰ علیہ السلام پہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ایک عینی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، دیکھا ہے، اس کا اتنا اثر ہوا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا بے ہوش ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا ہے. یعنی آپ انڈائریکٹلی آپ پہ کتنا اثر پڑا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی پہاڑ پہ پڑنا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے آواز؟ اچھا صحیح. تو وہ جو تجلی پڑھنا ہے وہ پڑی پہاڑ پہ ہے اور انڈائریکٹلی اثر کس پہ ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا ہے. تو گویا کہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. یعنی انسانی حد تک یعنی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہاں پہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اس کے بعد جب اٹھتے ہیں، جب فلما افاقہ، افاقہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ افاقہ ہو جانا کسی بیماری سے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. لیکن یہاں پہ بے ہوشی سے افاقہ ہوا، یعنی وہ اصل حالت میں جب ریسٹور ہو گئے ہیں. کالا سبحانہ کا، تو کیا وہ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، تو پاک ہے. تب تو الیک، میں رجوع کرتا ہوں. یعنی جو میری سٹیٹمنٹ تھی نا کہ میں یہ تقاضا کیا تھا میں نے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس سے انابت اختیار کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی. سبحانہ کا یعنی یہ کہ تو پاک ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ تو پاک ہے کہ تجھ کو یعنی آپ کو دیکھا جا سکے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جا سکے. یہ سبحانہ کا اس پہلو سے آیا ہے. تو پاک ہے یعنی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان پہ حیثیت انسان اس فزیکل جو ہے نا ورلڈ میں رہتے ہوئے ان آنکھوں کے ساتھ تیری ذات کا مشاہدہ کیا جا سکے. تب تو الہی کا. اور اس کے بعد یہ جو میں نے بات کی تھی، یہ میں نے خواہش کی تھی، یہ میرے سے غلطی ہوئی اور میں فوری طور پہ اسے رجوع کرتا ہوں. وہ انا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوتا ہوں. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوتا ہوں. جب اس طریقے سے یہ جملہ آتا ہے نا اول المؤمنین، تو یہ ہوتی تو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں ہوتی ہے. لیکن اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور یہ کام کرے نہ کرے، لیکن میں جو ہے نا سب سے پہلے یعنی یہ کام کرنے والا ہوں. یعنی کوئی اور مانے نہ مانے، لیکن سب سے پہلے میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں، میں اس چیز سے انابت کرتا ہوں. اور میں اللہ تعالیٰ کو غیب میں رہتے ہوئے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو پوزیشن ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے اس پہ ایمان لاتا ہوں. اور میں اس تمام جو تصور ہے، فکر ہے، سوچ ہے، اس سے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اچھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ صورتوں کے اندر جڑا جڑا صورتیں ہوتی ہیں، وہ تھیم جو ہے نا دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام جو سے پچھلی سورہ ہے، میں آپ کو وہاں پہ ایک جگہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ بھی اس کا اس طریقے سے یعنی ایک جگہ ذکر آیا ہے. وہ ذکر یہ ہے کہ میں ابھی کھولتا ہوں. یہ آیت نمبر 103 ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سورہ انعام کی، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ولا تدرکہ الابصار، یعنی اس تک تمہاری آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، یعنی تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. وہو یدرک الابصار،
لیکن وہ ذات ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، یعنی وہ تمہاری آنکھوں کو پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو کہا نا کہ وہ ذات تمہاری آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں کے اندر پیچھے جو ہے نا، تمہارے ذہن کی جو بھی کار فرمائی ہوتی ہے، وہاں تک بھی اس کی گرفت ہوتی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ تم تو میرے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں تمہاری آنکھوں کو پکڑ لیتا ہوں، یعنی تمہاری آنکھوں کے پیچھے جو خواب ہوتے ہیں نا، جو سوچ اور فکر ہوتی ہے، میں اس کو بھی جو ہے نا دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اللطیف الخبیر، میری حیثیت جو ہے نا بڑی نہایت باریک بین ہے اور بڑی ہی باخبر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیا جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بصیرتیں آ چکی۔ بصیرت کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور عقل سے دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں عقل سے دیکھی جانے والی نشانیوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم آنکھوں سے مشاہدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی ذات کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ان بصائر کے ذریعے سے دیکھو، ان بصائر کے ذریعے سے دیکھو، یعنی جو میری نشانیاں بکھری پڑی ہیں ان کے ذریعے سے دیکھو۔ فمن ابصر فلنفسہ ہی، اور جو ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتا ہے، ان سے بصیرتوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی بہتر کرتا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ اصل میں جو ہے نا اس کے ساتھ وہ یعنی اس نے جرم کیا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی یہ پیغمبر کی طرف سے جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہی صورتحال یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک واقعہ ہونے والا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور انہوں نے بھی اس چیز کی خواہش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آ، اس سے پہلے یعنی اس مصر سے نکلے ہیں، اور سب سے پہلے جو واقعہ پیش آتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بت کا نا، یعنی بتوں کی پوجا کرنے کا۔ اصل بتوں کی پوجا کرنے کا جو معاملہ ہے یہاں پہ ضمناً ایک چیز آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمثیل دے بتا کے سب کچھ جو ہے نا اینڈ ٹو اینڈ بتا دیا ہے کہ اصل میں یہاں پہ جو عقلی خرابی پیدا ہو گئی ہے نا بنی اسرائیل میں، اس چیز کا حل ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی بات خواہش ایک قدرتی طور پہ پیدا ہوئی، لیکن اس کو ایک تمثیل کی صورت میں ڈال دیا، اس کو ایک انجام تک پہنچا دیا۔ پیغمبر کو بعض اوقات چیزیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے بتا دی جاتی ہیں، مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ قوم کو جو ہے نا سمجھانے کے بہترین پوزیشن میں ہوتے ہیں، اپنی جو جو آڈینس ہوتی ہے، اپنے مخاطبین ہوتے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ان کے ساتھ ایک عقلی معاملہ ہے، کن کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عقلی معاملہ ہے۔ وہ انہوں نے آتے ہی جس چیز کا مطالبہ کیا تھا، بتوں کی پوجا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بتوں کی پوجا جو ہے اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یعنی آپ ان کی فلسفی میں اتر کے دیکھیں، جہاں بھی بت پرستی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی زمین پہ نمائندہ ہے، یعنی اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، یعنی اسی ذات کی جو اس کائنات کا رب ہے اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کو دے دیے جاتے ہیں، ان بتوں کو دے دیے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کے اندر حلول کر آئی ہے، حلول کر آ گئی ہے، یعنی ان کے اندر جب ہم بناتے ہیں ہے تو یہ بت ہیں، مٹی کے بت ہیں، پتھر کے بت ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ذات کھڑی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا اگر وہ نمائندگی کر رہی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا ان بتوں کے اندر بیسیکلی وہ ذات بیٹھی ہے۔ اس کو حلول کا تصور کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل وہی تصور ہے جو اگر انسانوں کے ساتھ اختیار کر لیا جائے تو وہ کرسچینٹی کا تصور آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ جو ذات ہے اس کا ظہور اگر کوئی انسان کی شکل میں ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہوا ہے۔ تو بت پرستی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو بت سامنے ہیں ہمارے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کا نزول ہو گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جب آپ بت بنا دیتے ہیں تو ایک آپ حصی طور پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آنکھوں سے جو دیکھنے کا تصور ہے وہ بیسیکلی اس کو جہاں پہ صاف کیا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ دیکھا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، لیکن آپ کے ارد گرد بے شمار نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، ان نشانیوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو پیورلی جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل وہ معاملہ ہے، ایک پیورلی ذہنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عقل آپ کو دی ہے یہ ایک عقلی معاملہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے
جہاں اپنے ارد گرد آپ کے جو نشانیاں بکھیر دی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اپنی کتابیں نازل کی ہیں، وہ بھی اصل میں انہی نشانیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، آپ کے پاس انفسی دلائل دیتی ہیں، آفاقی دلائل دیتی ہیں، تاریخی دلائل دیتی ہیں، اور وہ اسی طرف جو ہے نا وہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کالا یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اب جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن ہے وہ بھی واضح کر دی جائے اور اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے کہ جس طریقے سے خواہش پیدا ہوئی ہے اس کو ہر پہلو کو جو ہے نا وہ سامنے کر دیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا چناؤ کیا، استفیتو کا، میں نے جو ہے نا جب چناؤ کیا ہے تو کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں پر جو ہے نا یعنی بڑھ کے ترجیح دی ہے۔ استفیتو کا علیہ کا، میں نے جو ہے نا لوگوں میں سے جو ہے نا تمہیں چنا ہے، اگر آپ ترجمہ کریں تو تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، تجھے برگزیدہ کیا ہے، تجھے نمایاں کیا ہے لوگوں کو یعنی نسبت سے برسالاتی۔ کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے کہ تو یعنی آپ جو ہے نا وہ میرے پیغامات کو وصول کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسالاتی، رسالاتی یہاں پہ رسالہ کی جمع ہے پیغام، یعنی جو پیغام ہیں، جو میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہ کن کو ملتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہے، وہ بھی کلامی، اور میں نے تمہیں اپنے کلام کے ساتھ شرف بخشا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو چیزیں ہیں جو سامنے رکھی ہیں، اور ان کی اس حیثیت کو متعین کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے تمہیں دو چیزوں سے بخشا ہے، دو چیزوں سے تمہیں برگزیدہ کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر جو ہے نا سمجھانے والا ایک انداز ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں جو ہے برگزیدہ کیا ہے دو وجہوں سے کیا ہے۔ ایک میرے پیغامات ہیں، پیغامات وہی آئے، رسول کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے وہی لیتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں اور اس کو انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ انسان اس سے چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا صفات کیسی ہیں، اور یہ کام ہے یہاں پہ اب جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ حیثیت ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تمہیں اپنے کلام کے ساتھ بھی جو ہے نا مشرف کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک حدود بتا دے گئے ہیں کہ میری ذات کے ساتھ یہ تمہارا تعلق ہے، وہ کیا ہے کہ پیغام وصول کرتے ہو اور اس کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ انسانوں تک پہنچاتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں کلام جو ہے یعنی براہ راست آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ میں تجھے یہ شرف بخشا ہے، اور اس شرف کو سامنے رکھو، اس جو ہے نا ذمہ داری کو سامنے رکھو۔ جو رسالات کا لفظ آیا یہ ذمہ داری کا بیان ہے، اور جو کلام کا لفظ آیا یہ شرف کا لایا ہے۔ تو رسول جو ہے نا تمام رسول ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو پیغام رسانی ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کلام کا، وہ ضروری نہیں کہ ہر رسول کے ساتھ خاص ہو۔ تو یہ خاص فضیلت ہے جس کا یہاں پہ جو ہے نا اظہار ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ چنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو شرف کا پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ ایک خاص حوالے سے جو ہے نا نمایاں کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے یہی شرف جو ہے وہ شرف بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ہے نا نمایاں ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی دیر پہلے ہی پچھلے جو پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، آیہ نمبر 140 میں وہاں پہ ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ متعین ہو گئی تھی۔ وہ پوزیشن کس نے متعین کی تھی؟ ظاہر ہے کہ رسول جو ہے نا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک پیغام وصول کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کو ایک یعنی ان کی ایک پوزیشن جو ہے اس قوم کی متعین کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن جو ہے نا متعین کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں تمہیں تمام انسانوں سے جو ہے نا بڑھ کر سرفراز کیا ہے، اور تمہیں جو ہے نا دو چیزوں سے جو ہے نا نمایاں کیا ہے، کہ رسول ہونے کے ناطے سے اور ایک کلام یعنی براہ راست کلام کرنے کے ناطے سے کیا ہے۔ فخذ ما آتینا کا اور ما آتیتو کا، اور جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے اب پکڑ لو۔ جو کچھ میں دے رہا ہوں یعنی تورات دے رہا ہوں نا، یعنی کتاب دے رہا ہوں، یہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اس کے بعد اس خواہش کی ضرورت نہیں پھر ہوگی، یعنی میرے مشاہدہ کرنے کی جو ہے نا خواہش نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ کتاب کے اندر لکھا ہے وہی سفیشینٹ ہوگا، وہی کافی ہوگا میری ذات کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا ایک اہم مقام ہے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو میں کتاب تمہیں دے رہا ہوں، جو میں رسالات کی صورت میں جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی اللہ کی کتاب ہوتی ہے جو اصل میں
ہمیں انگلی پکڑ کے وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کس طرح کا معاملہ انسانوں سے کرتی ہے، وہ کیسے جو ہے نا دنیا کے ساتھ معاملات چلا رہی ہے، اور کیسے کل کو جو ہے نا قیامت برپا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کتاب ہے جو یہ ساری چیزیں سمجھا دیتی ہے۔ اب یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اس خواہش کو چھوڑو، کہ مجھے دیکھنے کی خواہش جو ہے اس کو چھوڑو، بلکہ کیا کرو کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانو، ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے تمہیں شرف بخشا ہے، تمہیں میں نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور ذمہ داری کے نتیجے میں کیا چیز ملنی ہے؟ ایک کتاب ملنی ہے، اور جو کچھ کتاب ملی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 30 دن جو ہے نا یہاں پہ 40 دن رہنا ہے، یہاں پہ کیا دیا جائے گا؟ کتاب ہی دی جائے گی نا، کتاب دی جائے گی۔ اب آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور پھر شکر گزار بن کے رہنا ہے اس کتاب کے سامنے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں تمہیں دینے جا رہا ہوں، یعنی کنہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور شکر گزاری کا یہ جو تصور ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس پوری سورہ کے اندر اگر آپ بالکل سٹارٹ سے دیکھیں تو شکر کا کنسیپٹ ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف تکبر ہے، اور یہاں پہ یہ اسی چیز کے پہلو سے ہے کہ ہمبل بن کے رہنا ہے، اور ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ دیکھنے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ جو ہے نا جو میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے۔ یعنی کتاب کی اہمیت کو یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کی کتاب کی طرف سے جو ہے نا کتاب قرآن مجید ہے، یہی ہمارے غور و فکر کا جو ہے نا دائرہ کار ہے، اور اسی کو جو ہے نا اگر اب وہاں پہ تورات کو پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں پہ کس کو پکڑنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہے؟ ظاہر ہے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پکڑنا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا جا رہا، یہ کتاب ہی دی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا ہمیں قرآن مجید دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کو ہی جو ہے نا ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ مضبوطی سے پکڑنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد باقی تمام جو فلاسفیز ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کا تصور ہے، یہ فلسفہ ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے وہی آپ کو سوچ و فکر کا وہی محور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی افکار ہیں، جتنے بھی جو ہے نا فلاسفیز ہیں، وہ سب کو جو ہے نا اگنور کر دینا ہے، اگنور کر دینا ہے، اور وہ تصورات جو ہے نا اس سے جان چھڑا لینی ہے۔ اور وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہاں پہ اب کتاب کا ذکر ہوا تھا، اب دیکھیں کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہاں تورات کا نام نہیں لیا، نہیں لیا ہے نا؟ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کنٹیکسٹ کیا ہے اور اس میں جو ہے نا بات کیا ہو رہی ہے۔ اب یہاں فخذ ما آتیتک کا پیچھے رسالات کی بات کہی تھی، میسجز کی بات کہی تھی، وہ میسجز جو ہے نا ایک اس کی ایک کنکریٹ شیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کنکریٹ شیپ میں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ میسجز کو تو کنکریٹ شیپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب وہ جو کنکریٹ شیپ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب جو ہے نا اب اس کی بات کہی جا رہی ہے، اس کو آگے کھولا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ تورات کا حوالہ نہیں دیا، یہاں پہ کتاب کا نام نہیں بتایا، یہاں بس ایک انڈائریکٹلی بات کی کہ فخذ ما آتیتک، اور اس کے بعد اگلی آیت میں اس کو کھول دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور پھر ہم نے اس کتاب کو جس کا پیچھے بھی حوالہ دیا ہے اس کو پھر ہم نے لکھ دیا، اس کو پھر ہم نے لکھ دیا۔ کس میں لکھ دیا؟ الواح میں لکھ دیا۔ الواح یعنی جو تختیاں ہیں، سٹون کی تختیاں جو ہے نا، آ، اس میں جو ہے نا اس کو لکھ دیا ہے۔ اچھا، اور اس میں جب لکھا ہے تو یہ کہا ہے کہ من کل شیء، اس میں ہر چیز موجود تھی، اس میں ہر چیز موجود تھی، موعظۃ، جس سے انسان نصیحت پکڑ سکتا ہے، جس سے عبرت پکڑ سکتا ہے، جس سے کچھ لیسن لے سکتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، یعنی اس میں وہ تمام چیزیں تھیں جو اپنی نوعیت میں جو بھی کوئی نصیحت ہو سکتی تھی۔ یہاں پہ کلی شیء کا لفظ آیا ہے کہ ہر طرح کی اس کے اندر نصیحت تھی، وہ تفصیلا لکل شیء، اور اس کے اندر شریعت کی بھی پوری تفصیل کر دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ معجزہ کا لفظ آیا ہے، اور معجزہ جو ہے وہ اصل میں حکمت کی جگہ پہ آ گیا ہے، یعنی نصیحت ہے، گائیڈنس ہے، اس کی جگہ پہ آ گیا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے کتاب کا؟ وہ شریعت ہوتی ہے۔ تو شریعت کا یہاں پہ جو ہے نا اس کو حذف رکھا ہے قرآن مجید نے، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو ہم اس سے انڈرسٹوڈ جو ہے نا چیز آ جاتی ہے کہ اگر ایک طرف جو ہے نا معجزہ کا نام لیا گیا ہے، نصیحت کا نام لیا گیا ہے، گائیڈنس کا نام لیا گیا ہے، تو اس کے دوسری طرف کیا چیز ہوگی جس سے جو ہے نا کتاب مکمل ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ شریعت ہے۔ تو اس میں پھر ہم نے شریعت کی بھی پوری تفصیل کر دی ہے، اس سے ہم نے شریعت کی پوری تفصیل کر دی ہے۔ یہاں پہ ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ کل شیء، ہر طرح کی چیز،
یہ بعض اوقات جو ہے نا ہم قرآن مجید کے بارے میں بعض جگہوں پہ اس طرح کی چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی، تو لوگ بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر فزکس کیمسٹری بایولوجی پتہ نہیں ہر چیز کی جو ہے نا دنیا جہاں کے علوم اس کے اندر ڈال دی ہیں. یہ وہ بات نہیں ہے. یعنی موقع محال میں کنٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی جو وقت اس وقت انہیں ضرورت تھی، کن کو ضرورت تھی؟ بنی اسرائیل کو ضرورت تھی. اس کے بعد بھی تورات نازل ہوتی رہی ہے، لیکن ابھی فی الحال جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ الواح ہے نا، تختیاں دی جا رہی ہیں. یعنی اس وقت اس ضرورت کے لحاظ سے، موقع محل کے لحاظ سے جو کچھ چیز دینی ضروری تھی وہ ایک مکمل بات تھی. یعنی اس وقت کے لحاظ تک جو ہے نا جو چیز بھی ان کو دی جا رہی تھی اس میں ہر طرح کی نصیحت تھی اور ہر طرح کی شریعت تھی اس کے اندر، ہر طرح کی. یعنی اس موقع محل کے مطابق جس میں جو ہے نا یہ دی جا رہی ہیں، فرسٹ ٹائم دی جا رہی ہیں ان کو یہ حلوہ، تو اس وقت کے لحاظ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے پوری تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر چیز جو ہے نا یہ شریعت کے حوالے سے تھی اس کے اندر بیان کر دی ہے. یہاں پہ ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، وہ پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ عمومی طور پہ تورات کے حوالے سے چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عمومی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے، لکھا گیا ہے وہاں پہ ڈیوٹرانومی میں، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اب ٹرانسلیٹر کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں. وہاں ہم جاتا ہے کہ یہ صرف 10 کمانڈمنٹس تھیں، صرف 10 کمانڈمنٹس تھیں اس کے اندر. لیکن جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، صرف 10 کمانڈمنٹس نہیں تھی بلکہ اور بھی کچھ تھا. یعنی شریعت کے حوالے سے اور اخلاقیات اور ایمان و اخلاقیات کے حوالے سے جو کچھ بھی دیا جا رہا تھا، یعنی وہاں اس میں اس موقع محل کے لحاظ سے اس میں ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. اب یہ کتنی چیزیں تھیں، کیا چیزیں تھیں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہنا کہ صرف 10 کمانڈمنٹس تھیں، نہیں، صرف 10 کمانڈمنٹس نہیں تھیں. یہ ہمیں یہاں پہ شریعت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں گائیڈنس کے حوالے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ تھیں، یہ چیز زیادہ تھیں. دوسری، کیسے پتا چلتا ہے؟ یہ کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء کا جو لفظ آ گیا ہے اس سے جو ہے نا یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ چیز محض 10، اگر ہم 10 کمانڈمنٹس کو آج بھی دیکھیں تو وہ تو آپ معجزہ کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں، لیکن آگے شریعت کی کیٹیگری میں اس کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ لانا مشکل ہو جاتا ہے اس کو. تو یعنی جو موقع محل کے مطابق جو ہے نا جس چیز کی انہیں ضرورت تھی اس وقت شریعت کے پہلو سے اور اخلاقیات اور ایمانیات کے پہلو سے، وہ اتنی تمام کی تمام چیزیں جتنی دینی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں اس تو وقت جو دے دی. 5 بکس میں سے ڈیوٹرانومی کے علاوہ جو باقی ہے وہ بعد میں آتی رہی، جی ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ کے بعد آتی رہی. نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ہی نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ اس واقعے کے بعد جو ہے نا نازل ہوئی ہیں. بہت سارا میٹیریل ہے، لیکن وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے ڈیوٹرانومی میں کہ اس میں صرف 10 کمانڈمنٹس تھیں. تو یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف 10 کمانڈمنٹس نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی زیادہ چیزیں تھیں. وہ کتنی تھیں ہمیں نہیں معلوم، میں بات سمجھ گئے نا. ایک اور چیز ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیوٹرانومی میں ہمیں چلتا ہے کہ یہ صرف 2 سلیبس تھیں، یعنی 2 تختیاں تھیں. یہاں پہ 2 نہیں، الواح کا لفظ آ گیا ہے. تو عربی زبان کے اندر لوح جو ہے نا سنگولر ہے اور الواح پلورل ہے، اور 2 اگر ہوتی تو لوحین کا لفظ ہوتا. یہ الواح آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 تھیں. 3 سے زیادہ کتنی تھیں؟ 10 تھیں، 8 تھیں، 12 تھیں، 20 تھیں، ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اٹھائی ہوئی تھی، ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ جتنی انسانی وہ ہوتی ہے نا کہ کتنی اٹھا سکتا ہے، جتنی وہ اٹھا سکتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ 2 نہیں تھیں، 2 سے زیادہ تھیں، اور اتنی بھی زیادہ نہیں تھیں کہ انسان بھی نہ اٹھا سکے. یعنی ایک اس سے بھی جو ہے نا ایک آئیڈیا بتایا کہ اچھا یہ 2 نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اچھا ایک اور اس کے بعد ہے کہ ہم نے لکھ ڈالی، وَكَتَبْنَا کا یہاں پہ لفظ آ گیا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے لکھ کے دی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہم نے لکھ کے دینے کا جو مسئلہ ہے، یہ تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 پہلوؤں سے بیان ہوتا ہے. 2 پہلوؤں سے بیان ہوتا ہے، اور نیچے اس کے حوالے بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر آپ نیچے دیکھیں جو آخری پیراگراف ہے 215 کا، وہاں پہ پہلی یہ بات کہی ہے، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. اور موسیٰ نے خدا کی سب باتیں لکھ لیں. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی. اچھا اس کے بعد اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، اور موسیٰ، یہ دوسرا ہے یعنی اسی ڈیوٹرانومی میں، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں ہاتھ میں لیے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوحیں ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، یعنی دونوں طرف لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوحیں خدا کی ہی بنائی ہوئی تھیں، اور جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا، اور ان پر کنندہ یعنی ان پہ یعنی جو لکھا جاتا ہے نا، جو کیا جاتا ہے اس کو اس پہ، یعنی اس حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں نا وَكَتَبْنَا، اس کے اندر یہ دونوں مفہوم نکل سکتے ہیں.
یعنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا خود لکھ کے دیا ہو. یہ جو لفظ کتبنا آیا ہے وہ نکل سکتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید جب اترا ہے تو اس کو صحابہ کرام نے لکھا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور قرآن مجید کی جو ابتدائی کمپائلیشن ہوتی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہوئی ہے. جو صحابہ کرام تھے وہ لکھنے والے تھے، اور اس کے باوجود قرآن مجید میں جب یہ لفظ آتا ہے کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہ یہ ایک انتظام پیدا کر دینا اور لوگوں نے لکھ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، یعنی وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کے کہ ہم کرنے والے ہیں. تو یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک انجینئر نے ایک جو ہے نا برج بنایا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حکمران نے بنایا ہے جس زمانے میں وہ برج بنایا گیا، جو اس زمانے کا حکمران تھا. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان و کلام کی جو بات ہو رہی ہے، سائنس کی بات نہیں ہو رہی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکمران نے یہ برج بنایا، ٹھیک ہے نا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی انجینئر جس نے بنایا ہے، جو اس کا آرکیٹیکٹ تھا، اس کا نام بھی بتا سکتے ہیں. اور جس نے پریکٹیکلی اس کو جو ہے نا بنایا ہے، اس کا نام بھی جو ہے نا ہم لے سکتے ہیں. تو یہ تمام پہلو زبان کے اندر جو ہے نا پائے جا سکتے ہیں. تو ایسے ہی جہاں پہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ ان تختیوں کے اندر جو کچھ بھی تھا ہم نے لکھا یا موسیٰ علیہ السلام نے لکھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ کتاب کی حفاظت جو ہے وہ کسی لکھی ہوئی چیز سے ہونی چاہیے. یہ پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے. قرآن مجید جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کب آئے ہیں قرآن سے پہلے؟ 2500 سال تقریباً. مطلب ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن عمومی طور پہ جو انسانوں کی جو تاریخ بتاتی ہے اس میں 2500 پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. اگر آپ دیکھیں، سوچیں 1400 سال میں ہماری جو کتابت ہے، لکھنے کا جو سٹائل ہے، اسلوب ہے، وہ کیسے بدلا ہے، میٹیریل کیسے بدلا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے 2500 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو تورات نازل ہو رہی ہے، اس کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اس کو ایک پریزروڈ شیپ میں، فارم میں، محفوظ شکل میں دنیا تک جو ہے پہنچایا جائے، اور اس کا یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. اچھا، یہاں پیچھے اگر آپ دیکھیں سورہ انعام میں، وہاں پہ بھی یہ جو چیز ہے، یہ تورات کا وہاں پہ ذکر ہوا ہے. وہاں پہ ایک اور پہلو سے ہوا ہے. وہاں پہ حلال و حرام کی بحث تھی، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ہم نے حلال و حرام کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے. اس کے بعد کتاب نازل کی تھی اگلی مرحلے پہ جو تورات کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ ثم آتینا موسیٰ، یہ آپ کے سامنے 150 اور جو ہے نا آیا کھولیا میں نے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. ہم نے ایک کتاب نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، اور اس میں بھی ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی تھی. ظاہر ہے کہ وہاں یہ کنٹیکسٹ کیا ہے، یہاں تو حلال حرام کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں شریعت کی بات ہو رہی ہے، ہر چیز کی تفصیل کر دی تھی. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. اور اس کے اندر ہدایت تھی، رحمت تھی سراسر ان لوگوں کے لیے جو ظاہر ہے کہ اپنے رب کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہدایت کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے آیہ نمبر 144، یہ 54، یہ سورہ انعام میں یہ چیز آ گئی ہے. جو بات کرتے ہیں کہ جی جی وہ تورات جو ہے وہ الکتاب ہے، وہ قانون ہے. جی جی پھر حضرت عیسیٰ کی وہ بات ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. تم لوگ اس کو قانون کو اس طرح سے فالو کرتے تھے، لیکن اس کی پیچھے حکمت کیا ہے میں اس کو وہ بتانے آیا ہوں. جی. تو اگر اس میں حکمت موجود تھی تو پھر وہ یہ بات پھر اس کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انجیل جو ہے وہ حکمت، سراسر حکمت ہے، اور وہ سراسر جو ہے نا قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، یعنی بنیادیں تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں نا. لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں موجود تھیں، یعنی موجود تھی، کسی نہ کسی حد تک موجود تھیں، لیکن اس کی وضاحت جو ہے، تفصیلی وضاحت پھر انجیل میں جو ہے نا، اس میں جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سراسر جو ہے نا حکمت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں وہاں پہ موجود ہیں تورات کے اندر، اس کی جو حکمت کے پہلو ہیں اس کو یہاں پہ بہت زیادہ نکھار دیا گیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ حکمت سرے سے نہیں ہے، سرے سے یعنی یہ نہیں ہے، یعنی اس کی فاؤنڈیشن تو ضرور ہے وہاں پہ، ان چیزوں کو وہاں سے اٹھایا ہے اور اس کی پھر تفصیل یہاں پہ کر دی ہے. یہ پہلو ہوتا ہے کہ یہ چیز سامنے رہے. اچھا، اس کے بعد یہ یہاں پہ یہ کہا گیا، اس کے بعد کہا ہے کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. اب یہاں پہ اوپر کہا تھا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اور یہاں پہ پھر دوہرایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا
یا پہلے کتاب دینے سے پہلے جو ہے نا بات کہی گئی، اب کتاب دینے کے بعد پھر جو ہے نا، کیونکہ الوا دے دی گئی ہے نا، اب اس کے دینے کے بعد پھر کہا ہے فخذھا. یہ جو قرآن مجید دوبارہ لفظ آتا ہے نا، اسی اسی آیت میں یا اس کے بعد والی آیت میں اگر وہی لفظ آتا ہے تو اس کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے، اس پہ زور دے کے بات کہی جاتی ہے. پہلے کہا تھا فخذ ما آتیتک کا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اب یہاں پہ کہا ہے کہ اسی چیز کو جس کو جو ہے نا میں نے دے دیا، اب کنکریٹ شکل میں تمہارے سامنے آ گئی ہے، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو. بے قوہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جو انسانی وسعت کی حد تک جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، آپ نے اس کو اختیار کیے رہنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھنا ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے. وَأْمُرْ، اور اس کے بعد اپنی قوم کو بھی یہی سبق دیجیے، اپنی قوم کو بھی یہی سبق دیجیے. کیا سبق دیجیے؟ یعنی اسی کی نصیحت کیجیے. وامر کا مطلب تلقین کرنا، نصیحت کرنا اپنی قوم کو. یا خود بھی احسنیہ، اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کی احسن طریقے کی پیروی کرو، اس کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں. یہاں پہ بے احسنی کا لفظ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی جو بہترین، سب سے بہترین طریقہ ہے اس کی پیروی کریں. یہ جو قرآن مجید کے اندر جو سپرلیٹو ڈگری آتی ہے نا ایڈجیکٹو کی، بعض اوقات وہ ہم کمپیریزن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو وہ طریقہ اختیار کر رہے تھے بت پرستی میں، بت پرستی کی خواہش کی تھی نا پیچھے انہوں نے، تو وہ طریقہ کوئی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہلکا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ سب سے اچھا ہے. ایسے نہیں اس کو دیکھا جاتا. یعنی یہ جو یعنی جو عربی ہے، خاص طور پہ کلاسک عربی ہے، وہاں پہ سپرلیٹو ڈگری یوز ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ابسولوٹ ٹرمز میں ہوتی ہے کہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. ضروری نہیں کہ جو ہے نا یہ کسی اور کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بات کہی جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک طرح کا مقابلہ تو ہوتا ہے اپنی جگہ، ایک طرح کا جو ہے نا اس کے ساتھ کمپیریزن تو ہوتا ہے، لیکن وہ پھر ابسولوٹ ٹرم میں بتایا جاتا ہے کہ یہی ہے سب کچھ جو اصل میں حقیقت ہے. تو وہ یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے. یہ آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ آپ کو اسلوب ملے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ابھی بات ہوئی تھی کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے کہ کوئی اور کام کرے نہ کرے، حالانکہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا کمپیئر کیا جا رہا ہے، کرے نہ کرے یہ کام میں کر کے رہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی یہاں پہ یہ جو لفظ یہاں پہ آ گیا بھی آسانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ایبسولوٹ ٹرمز میں جو ہے نا سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہی اصل میں سب کچھ ہے، وہی بہترین طریقہ ہے. اور وہ جو طریقہ وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری قوم اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، یعنی یہ کہ بت پرستی کو اختیار کر لیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ اصل کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کلام کیا میرے ساتھ، اور کلام کرنے کے بعد یہ چیز مجھے دی ہے، اور اس کو جو چیز مجھے دی ہے اس کو مجھے بھی کہا گیا ہے، پیغمبر بھی اس کی پیروی کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیز دی جاتی ہے نا، کنٹینٹس دیے جاتے ہیں مذہب کی صورت میں، خواہ وہ قرآن ہو یا وہ سنت ہو، پیغمبر سب سے پہلے اس کی اتباع کرتا ہے. پیغمبر سب سے پہلے اس کی اتباع کرتا ہے، یعنی اس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دنیا کو دی جاتی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کے بعد دنیا کو دی جاتی ہے، اور کوئی ایسی چیز جو دنیا کر رہی ہے اور پیغمبر نے نہ کیا وہ دین نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنے کنٹینٹس میں، اپنی مشمولات میں جو پیغمبر کی ذات خود کرتی ہے وہی دنیا کو دے رہی ہوتی ہے. ایسے ہی یہاں پہ یہ کہا کہ خود بھی اس کو پکڑیں اور اپنی قوم کو بھی اسی کی تلقین کریں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے جو احسن طریقہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ساوریکم دار الفاسقین، اور تم دیکھو گے کہ میں انقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھا دوں گا. میں انقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھا دوں گا. اچھا، اب جو ہے نا مضمون آگے بڑھا ہے. میں انقریب یعنی یہ کہ جب یہ کتاب تمہارے پاس آ جائے گی، اور بنی اسرائیل کے پاس یہ کتاب آ جائے گی، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہونا ہے، دنیا کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہونا ہے، تم نے اپنی کس پوزیشن پہ قائم و دائم رہنا ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، اور استقامت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑے رکھنا ہے. جب دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تو پھر تمہاری جو ہے نا یہ کتاب تمہاری حفاظت کرے گی. یعنی کتاب اصل میں، یعنی عام حالات میں بھی انسان اس سے جو ہے نا نصیحت پکڑتا ہے، لیکن جب یوں ہی لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، انسانوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، مضبوطی کے ساتھ تعلق ہے،
تو پھر جو ہے نا کتاب آپ کا سہارا بن جاتی ہے، یہ آپ کا شیلڈ بن جاتی ہے۔ اور دنیا جو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دنیا جو کچھ کر رہی ہوتی ہے، پھر آپ دنیا کے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ کتاب کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، کہ کتاب ہی یہی کہا کہ بھی احسنی ہے، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ پھر کتاب جو ہے وہ آپ کے لیے مرر کا کام دے رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے رویوں کو بھی کتاب کو سامنے رکھ کے پرکھ سکتے ہیں، اور انسان جو پریکٹسز کر رہے ہیں آپ کے سراؤنڈنگ میں کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ سامنے رکھ کے، اس کتاب کے سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا چھلنی میں سے گزارتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے راستے ہیں جن کو میں نے اختیار کرنا ہے، اور کون سے راستے ہیں جن کو میں نے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ جب یہ کہا کہ ساوریکم دار الفاسقین، کہ میں تمہیں جو ہے نا آگے ان قریب جو ہے نا ایسے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے نا تمہیں دکھاؤں گا کہ وہ لوگ جو ہے نا کس قدر بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اور وہاں پہ بھی کون سی چیز ہے جو تمہارا سہارا بنے گی، نہیں تو تمہارے پاؤں بھی پھسل جائیں گے۔ یعنی دنیا داری یا دنیا کے جو ہے نا مشاغل اور دوسروں سے متاثر ہونا، یہ اتنا جو ہے نا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یا کتاب، الہامی کتابیں جو ہے نا متنبع کر رہی ہیں کہ دیکھو آگے چل کے جاؤ گے، تمہارے اپنے بنی اسرائیل کے اندر اس طرح کے جو ہے نا ایلیمنٹس موجود ہیں، پیچھے ان کو جو ہے نا مفسد کا لفظ بولا گیا، اور آگے چل کے جو ہے نا وہاں فاسقین لوگ آ رہے ہیں جو اللہ سے جو ہے نا منہ موڑا ہوا ہے، اور بت پرستی ان کے ہاں عام ہے۔ وہاں پہ بھی جب جائیں گے تو یہی کتاب ہے جو تمہیں مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا، اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوگا، قوت کے ساتھ پکڑا ہوگا، تو پھر جو ہے نا تم اس کے ساتھ جو ہے نا استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہ سکو گے، ورنہ تمہارے قدم بھی پھسل جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں یعنی کس پہلو سے قرآن مجید جو ہے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جب وہ لوگوں سے واسطہ پڑے گا تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں دیکھوں گا کہ جب تم ان لوگوں تک پہنچو گے، ان لوگوں تک اپنی دعوت کو پہنچاؤ گے، ظاہر ہے کہ دعوت میں رکنا تو نہیں ہے، لوگوں سے انٹریکشن ہونا ہے، پہنچو گے، اور جب تم اپنی آیات پیش کرو گے ان کے سامنے، تو میں دیکھوں گا اور تمہیں دکھا دوں گا کہ وہ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے ان آیات سے منہ موڑیں گے، اور جب وہ ان آیات سے منہ موڑیں گے تو میں ان کو بھی ان آیات سے جو ہے نا ان کا رخ بدل دوں گا۔ یعنی ان کے اندر بیسیکلی اصل دیکھیں کہ ہدایت لینے کا جو سب سے بڑا اہم کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہ ہو، وہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو دیکھے اور پرکھے۔ لیکن اگر تکبر آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ میری آیات کو سنیں گے، یہ کتاب ہے نا، کتاب پیش کی جائے گی لوگوں پہ، میری آیات کو سنیں گے، ان کے اندر تکبر موجود ہوگا، اور تکبر کی وجہ سے جو ہے نا ان آیات سے منہ موڑیں گے۔ جب وہ منہ موڑیں گے تو میں بھی جو ہے نا ان کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا، نشانیوں سے یعنی جو کچھ کتاب کے اندر موجود ہیں ان سے جو ہے نا ان سے منہ موڑ دوں گا۔ اور وہ تکبر کیوں کر رہے ہوں گے؟ یا تکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ کسی حق کے بغیر تکبر کر رہے ہوں گے۔ یعنی تکبر کرنا جو ہے اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ریزن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ہے، یعنی تکبر کا جو ہے نا اگر کوئی شان کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کہ وہ ذات ہے کہ وہ اس کو زیبا دیتا ہے، وہ کائنات کا جو ہے نا سب سے بڑی ہستی ہے، اس نے بنایا ہے، دنیا ساری اس کی مخلوق ہے۔ لیکن کیا مخلوق کے اندر یہ کوئی ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ تکبر کر سکے؟ اگر یہ مخلوق اس جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بغیر الحق ہوتی ہے۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو شایان نشان ہے کہ وہ تکبر کرے، ادروائز جو ہے نا کسی اور کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، یعنی جب دعوت پیش کی جائے گی تو مختلف مراحل آئیں گے ان کے سامنے، اور وہ بنی اسرائیل کو بھی دیکھیں گے، پیغمبر کو دیکھیں گے، رسول کو دیکھیں گے، رسول کے ہاتھوں بے شمار چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ تو وہ جب یہ ہر طرح کی چیزوں کو دیکھ لیں گے، اس کے باوجود جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر کوئی ہدایت کی چیز اس کو دیکھیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس ہدایت کی طرف جو ہے نا وہ نہیں لپکیں گے، ہدایت کی طرف جو ہے نا آگے نہیں بڑھیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی اور کی چیز دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ فوری طور پہ اس کی طرف لپکیں گے، اس کو اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ صرف اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی تھی۔ ذالک بانہم بآیاتنا، ہماری آیات کی، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی تھی، وکانوا عنہا غافلین،
اور وہ اس کے نتائج سے، اس کے کانسیکوینسز سے جو ہے نا بالکل وہ انڈیفرنٹ ہو گئے تھے، غافلی، یہ محض جو ہے نا غفلت نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر جو غفلت کی اختیار کی جاتی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ آتا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو اختیار یعنی وہ کر لیں گے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یہ آیا نمبر 46 ہے، یہ اصل میں کس قانون کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس کو ہم قانونی ہدایت و ضلالت کہتے ہیں۔ تو قانونی ہدایت و ضلالت، یہ دیکھیں یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ اصل میں حکمت کی بات ہے، یہ اصل میں حکمت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز موجود تھی تورات کے اندر، ٹھیک ہے نا، کہ ہم آگے بڑھ کے جو ہے نا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کی دعوت پیش کی جائے گی، لوگ جو ہے نا تکبر کی بنیاد پہ جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے میں ان کا جو ہے نا ان آیات سے منہ پھیر دوں گا، اور وہ ہر طرح کی برائی کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کو اختیار نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ تو یعنی یہ چیز واضح ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ اور ہدایت و ضلالت کا وہ قانون ہے کہ جو سب سے پہلے سمجھایا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھی سمجھایا جاتا ہے اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے، کہ ہدایت و ضلالت کی قرآن مجید کے ہر صفحے پہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی مثال مل جاتی ہے کہ قانون ہدایت و ضلالت کیا چیز ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی، ولقاء الآخرۃ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کر دی، حبیطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی انسانی اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ انسان بے شمار جو ہے نا معاملات کر رہا ہوتا ہے اپنی دنیا کے اندر، یعنی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، بت پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، گھر کے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے، والدین کی جو ہے نا عزت کرنا ہے، یہ اس طرح کے بے شمار کام جو ہے نا اپنے طور پہ وہ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی کتابوں میں یہ کرائٹیریا بیان کرتی ہے کہ نہیں، جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کر دیتے ہیں اور آخرت پہ جو ہے نا ایمان نہیں لاتے، یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ بتا دی گئی۔ لیکن یہ تو ان کے لیے ویلڈ ہوگا جن پہ یہ ہدایت پہنچی ہے۔ جی جی پہنچی ہے، جن پہ نہیں پہنچی تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کیسے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ سکتی ہے، لیکن جن تک ہدایت پہنچی ہے ان کے بارے میں بھی ہم جو ہے نا وہ جنرل سٹیٹمنٹ ہی دے سکتے ہیں، آپ پن پوائنٹ کر کے جو ہے نا کسی فرد کا نام لے کے وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ عمومی لب و لہجے میں بات ہوتی ہے، اور اسی لب و لہجے میں بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کر دیتے ہیں اور آخرت کی ملاقات جو ہے نا اس سے انکار کر دیتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، تکذیب، آیات کی تکذیب اور آخرت کا انکار کر دینا، یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ پھر زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو کچھ کرتے رہے ہیں، یعنی قیامت والے دن جو کچھ بھی ان کو ملے گا وہ ان کے اپنی کی ہوئی کمائی کا ہی بدلہ ہوگا، اور بدلہ بس یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے آیات کی تکذیب کر دی، آخرت کا انکار کر دیا، اس کے بعد پھر ان کو کیا ملنا ہے؟ زیرو ہی ملنا ہے نا وہاں پہ۔ یعنی آخرت کا یقین ہونا جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آخرت کی منادی پیغمبر اسی لیے آتے ہیں کہ وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ساری پلاننگ کرتے ہیں، اور سارا جو ہے نا یہ دین ہے اسی کی بنیاد پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت نمبر 147 تک جو ہے نا یہ چیز دیکھ لی۔ آگے جو ہے نا اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 147 تک اگر آپ دیکھیں تو یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ شروع سے آپ دیکھتے آئے ہیں اس پیراگراف میں، تو جہاں سے یہ پیراگراف شروع ہوتا ہے وہ اس میں یہ 141 میں شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ابھی جا رہے ہیں، یعنی کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب لینے کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ اہتمام کر کے جا رہے ہیں، یہ پوری بات یہی کہی جا رہی ہے نا۔ اس کے بعد وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو کیوں پہلے آ گئے، وجہ پوچھی جاتی ہے، وہ وجہ بھی جو ہے ظاہر ہے کلیئر ہو گئی کہ کیا وجہ تھی۔ اس کے بعد یہ کتاب دی جاتی ہے، اور کتاب کی نیچر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، پیغمبر کو خود کہا گیا کہ جو ہے نا تم اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو مشاہدہ کرنے کی خواہش بھی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے نا
کتنے بہت سارے پہلو ہیں جو یہاں ایک پیراگراف میں جو ہے نا سمیٹ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کتاب دی گئی، کتاب کی جو ہے نوعیت بتائی گئی کہ یہ اس کی نوعیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو قوم کے سامنے پیش کرنا ہے، لے کے جانا ہے، نہ صرف قوم کے پاس جانا ہے بلکہ آگے جو ہے نا دوسری قوموں کے سامنے بھی پیش کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے سارے پہلو ہیں جو اس پیراگراف کے اندر جو ہے نا سمیٹ لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد دوسری قوموں کا جو رویہ ہے وہ بھی سامنے آنا ہے۔ اس میں اگر آپ نے مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنا ہے تو یہ کتاب ہی ہے جو تمہارا سہارا بنے گی، یہ شیلڈ کا جو ہے نا تمہیں کام دے گی۔ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں یہ یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ آگے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں آگے ہدایت و زراعت کا قانون بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا سمجھا دیا گیا۔ اب آگے جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں اب بیسیکلی اب واپسی کا سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی اب 40 دن پورے ہو گئے ہیں اور اب واپسی جانا ہے، اپنی قوم کی طرف جانا ہے، اور جانے سے پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قوم نے جو ہے نا پیچھے ایک اور جو ہے نا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، ایک اور ڈیزاسٹر ہو چکا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ یعنی ان کے چلے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کر لیا؟ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا يَسَدَ اللَّهُ خوار، ایک بچڑے کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، معبود کے طور پہ اختیار کر لیا ہے۔ اور کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ حلیہم کا لفظ آیا ہے۔ حلی کا مطلب ہوتا ہے جو زیورات ہیں ان کو کہا جاتا ہے حلیہم، جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے کہ سامری نے اپیل کی تھی کہ تمہیں میں خدا بنا کے دیتا ہوں اور اس کے لیے جو ہے نا تم اپنے زیورات جو ہے نا یعنی اکٹھے کرو۔ تو یہ ڈونیشنز تھیں جو بنی اسرائیل نے جو نا اس کو دی تھیں، اور قرآن نے اس کی تفصیل نہیں کی لیکن ہمیں تورات سے ظاہر یہ چیزیں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور حلیہم کا جو ہے نا لفظ آ گیا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اصل میں یہ وہی بات ہے جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ ان زیورات سے اس نے جو ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں کہ ایجپشن تاریخی طور پہ بھی اور بائبل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو بت پرستی تھی اور بت بنانے کی جو انڈسٹری تھی بڑی اسٹرانگ قسم کی تھی، بڑی ایڈوانس قسم کی تھی، اور یہ ان کے لیے آسان تھا کہ زیورات سے جو ہے نا اس طریقے سے چیزیں جو ہے نا بنا کے ایک جو ہے نا بت سامنے کھڑا کر دیا جائے اور بنا دیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو ہے نا جس طرح بچڑا ہے، بچڑے کی پوجا جو ہے یعنی ایجپٹ میں کی جاتی تھی، مصر میں کی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ سامری آگے چل کے سورہ طٰہٰ میں پتہ چلے گا کہ یہ سورہ قصص میں کہ یہ سامری تھا جس نے جو ہے نا یہ کام کیا تھا، اور اس نے جو ہے نا یہ ایک دڑ سا بنایا ہوا تھا، اس نے اس کا سوری بچڑے کا دڑ بنایا، اور جب دڑ بنایا تو اس کے اندر جب ہوا گزرتی تھی، سورۃ طٰہٰ اس میں پڑھیں گے اگلی صورتوں میں جا کے، تو ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے خوار کی آواز آتی تھی۔ خوار کہتے ہیں جو بیل کی آواز ہوتی ہے یا بچڑے کی آواز ہوتی ہے، تو جو آواز نکالتا ہے، بچڑا نکالتا ہے یا بیل نکالتا ہے اس کو خوار کہا جاتا ہے۔ تو جو آواز تھی اس کو ڈکرانے کی آواز یا بیل کی سی آواز کہہ لیں یا ڈکرانے کی آواز، مختلف اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ وہی بات ہے جس میں جو ہے نا بچڑے کی آواز ہو یا بیل کی آواز ہو، اس آواز کو خوار کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر اس طرح کا انہوں نے کوئی چیز بنا دی ہوگی کہ جس سے اس طرح کی آواز نکلتی تھی جو بچڑے کی آواز نکلتی ہے، مطلب زندہ نہیں تھا۔ یہ ویسے ہی بعض کا تفسیروں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو یعنی اس کے اندر جان پڑ گئی تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ صرف ڈھانچہ ہی تھا، اور ڈھانچے کی یعنی یہ صورت تھی کہ جس میں جو ہے نا وہ خوار ہوا گزرتی اور اس میں سے جو ہے نا وہ آواز دیتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ پیچھے یہ کچھ ہو گیا، یہ جو خبر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کب پتہ چلا، یہ اگلی صورتوں میں پتہ چلے گا جا کے کہ یہ جب وہ واپس جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا کہ پیچھے یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی اب جو ہے نا یہ تفصیل اس پیراگراف میں بیان کی جا رہی ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو ہے نا یہ بچڑا نہ ہی جو ہے نا کلام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، لا یہدیہم سبیلا، نہ ہی جو ہے نا انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ تورات کے بارے میں پڑھا ہے نا، تو تورات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلام کیا ہے، یہی کیا ہے نا، اور تورات میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے نا مجھے کہا تھا نا کہ جو سب سے بہترین راستہ ہے اسی کو اختیار کرو جو کتاب کی صورت میں ملا ہوا ہے، جبکہ دوسرا جو راستہ ہے اس کی تفصیل جو ہے نا یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو دوسرا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے بت پرستی کی صورت میں اور اب بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے شروع کر دیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نہ ہی جو ہے نا یہ کلام کرتا ہے اور نہ ہی یہ کس طرح کی ہدایت دینے کا جو ہے نا سامان مہیا کرتا ہے۔ یہ یعنی یہ خوبی کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، جبکہ بتوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔
بتوں کے اندر اس چیز کی خوبی نہیں ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور انہوں نے اس کے باوجود اس کو اختیار کر لیا ہے. یہ لفظ پھر آ گیا ہے اتخذو. اگر آپ دیکھیں تو واتخذ پیچھے آیت کے شروع میں کیا تھا؟ واتخذ تھا نا. کس نے اختیار کیا ہے؟ کس نے اختیار کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا ہے. اور اس کے بعد درمیان میں جو ہے نا جملہ معترضہ آ گیا ہے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات شروع ہوئی اور درمیان میں ایک ایسی بات رکھ دی جو اس کنٹیکس سے متعلقہ نہیں تھی بلکہ ایک تبصرہ تھا. وہ تبصرہ کیا ہے؟ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. یہ تبصرہ تھا. یہ تبصرہ کیا ہے؟ یہ تبصرہ جو ہے نا جس کا ہم جملہ معترضہ کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ جو بات ہے، اگر اس جملہ معترضہ کو بریکٹ میں رکھ دیں اور جو بات پہلے کہی گئی ہے اور بعد میں کہی گئی ہے تو دونوں کو جوڑیں تو وہ اصل میں بات وہ ہوتی ہے. تو لاہو خوار کے بعد اتخذوہ وکانوا ظالمین، اور انہوں نے اس کے باوجود کہ جو پیچھے بات کہی ہے نا جس تبصرہ کیا ہے، یہ اس کے باوجود یہ نہ ہی کلام کرتا ہے نہ ہی یہ ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار کر لیا بطور معبود اختیار کر لیا. وکانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے. یعنی ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق ادا نہیں کرتا. حق کس کا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق تھا، لیکن انہوں نے کس کو دے دیا؟ انہوں نے بچڑے کو دے دیا. تو وہ قانون اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. یعنی یہ بات ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہے جو کمپیریزن کرتے ہوئے بڑی خوبصورت جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تم جو ہے نا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تو لفظ کون سا ہے؟ آیت نمبر 144 ہے. وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اتخذ اور خذ ایک ہی، یعنی اچھا ایک ہی بیک گراؤنڈ کے ہے. اور اس کے بعد آپ خذھا بقوۃ وأمر قومک. اور اگر آپ یہاں 145 میں بھی دیکھیں تو آپ کو بھی یہاں پہ بھی وہی لفظ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا 145 میں. اور اب اس کے مقابلے میں درمیان میں کہا تھا نا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یا خذوھا بأحسنھا، اسی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اور اس کے مقابلے میں ہو کیا رہا ہے؟ جو پریکٹیکلی ہو گیا ہے وہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا. اصل میں یہ معاملہ ہو گیا ہے. الفاظ وہی یعنی ملتے جلتے، یعنی اسی سے یعنی وہ چیزیں ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے ولما سکیتا فی ایدیہم. اور ان میں سے جو لوگ تھے، کن میں سے؟ یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، تو ان میں سے جن کو جو ہے نا اس کے ریئلائز ہو گیا کہ جو کام ہم نے کر بیٹھے ہیں نا یہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. ولما سکیتا فی ایدیہم، لفظی ترجمہ کریں گے جب وہ اپنے ہاتھوں میں گر گئے، اپنے ہاتھوں کے درمیان گر گئے. یہ لفظی ترجمہ ہے. یہ لفظی ترجمہ یہ اصل میں محاورہ ہے، ایڈیم ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ان کو ریئلائز ہو گیا، اس کی حقیقت کھل گئی. نیچے اگر ترجمہ کریں دیکھیں تو کتنا یعنی وہ نیچے ترجمہ کیا گیا ہے خوبصورت طریقے سے. پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا. یعنی یہ اس ایڈیم کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے کہ جب ان کا کیا ان کے ہاتھوں کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی ولما سکیتا مطلب تھا گر جانا. ٹھیک ہے نا. اب ان کے اپنے ہاتھوں کے درمیان وہ چیز گر گئی. اور یہ لفظی ترجمہ ہے نا. اور اس کو لفظی ترجمے کو جو ہے نا وہ انہوں نے خیال کرتے ہوئے ترجمہ نیچے ساری اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر ان کا کیا ان کے آگے آ گیا کہ پچھتائیں. یہ جو لفظ ہے نا سکیتا فی ایدیہم، اس کا مفہوم تو ریئلائز کرنا اور اس کے بعد ریئلائز کرنے کے بعد نادم ہو جانا ہے، شرمندہ ہو جانا ہے. یعنی وہ پہلو ہے جس میں یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اس کے بعد شرمندگی ان کو ہوئی اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ راؤ. یہ لفظ راؤ کا لفظ جو ہے نا یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کلیئرلی اس چیز کو دیکھ لیا کہ انہم قد ضلوا، کہ ان سے گمراہی ہو گئی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بالکل قریب نہیں گئے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے. کچھ لوگ جو گئے ہیں قریب، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر بیٹھے ہیں، واپس آ گئے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھی موجود تھے، انہوں نے ان کی اصلاح کی ہو، وہ واپس آ گئے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں واپس آئے، ڈٹے رہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہم یہ تینوں پہ اپلائی کریں گے تو یہ سارے کے سارے قوم موسیٰ ہے. یعنی یہ زبانوں پہ ہم جو ہے نا یہ بڑا بات ہم سمجھ نہیں پاتے کہ پیچھے تو قوم موسیٰ کہا، جیسے پوری قوم نے جو ہے نا بچڑا اختیار یعنی پوجا کر لی، ایسا تو نہیں ہوگا پورے کے پورے.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پیچھے جو ہے نا محاورتن ایسے جو ہے نا زبان و بیان کی شکل میں جیسی بیان ہے کہ قوم موسیٰ نے یہ سب کچھ کر ڈالا، لیکن آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو تو بالکل قریب نہیں گئے، جیسے حضرت ہارون اور حضرت علیہ السلام کے جو ہے نا ساتھی بھی ہوں گے، اور کچھ وہ گئے ہیں جو گئے ہیں اور واپس بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ جو واپس بھی آ گئے ہیں یہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حضرت ہارون کے ساتھ کھڑے ہیں نا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو واپس نہیں آئے ہوں گے۔ تو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے، یعنی بندہ جب اس طریقے سے سوچتا ہے پڑھتا ہے تو تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اچھا پیچھے پوری قوم موسیٰ پوری کی پوری جو ہے نا بنی اسرائیل کے بات کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جب ان کو ریئلائز ہوا اور انہوں نے کالو آگے سے جو ہے نا پھر ظاہر دعا کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کالو لا علم یرحمنا، کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، ربنا و یغفر لنا، اور اے ہمارے رب ہم پہ رحم فرما اور ہمیں معاف کر دے، لنکونن من الخاسرین، اور اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہم بہت بڑا گھاٹے میں پڑنے والے ہوں گے، سارا پانے والے ہوں گے۔ یہ اصل میں اپنی ہدایت کی جو ان سے غلطی ہوئی ہے یہ اس کی یعنی دعا کر رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب ہمیں جو ہے نا معاف کر دے۔ اچھا، اس سورہ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو یہ دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں کچھ افراد سے غلطی ہوتی ہے اور وہ واپس لوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے کون ہے اس سورہ کے اندر رہتے ہوئے؟ اگر آپ یاد کریں تو بالکل ابتدائی آیتوں میں کیا ہو گیا یار؟ مطلب وہ رسول کی جو داستان ہے ان میں سے ایسے ہی ہے یار، دیکھیں وہ انسانوں میں سے انسان ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے واپس لوٹے ہیں، اور یہاں پہ بھی غلطی ہوئی ہے واپس لوٹے ہیں۔ کیا بات ہے یار، کتنا اہم واقعہ ہے۔ آن لائن کو دوست یا کوئی بات کریں، بتائیں کہ یہ کن یعنی وہ بہت بڑی ہستی ہیں جو واپس لوٹی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں لوٹے ہیں، واپس لوٹے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی دعا مانگی ہے جی، انہوں نے بتا بھی رہے ہیں یہی جی جی بھائی، یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بس وہ میں نے تو بچپن میں ہی دیکھی تھی وہ 10 کمانڈمنٹس، وہ بالکل مطلب وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے ذہن میں۔ جی، ایسے ہی ہے مووی ایسے۔ بالی ووڈ کی مووی ہے وہ ہے ببلیکل، اور یہ آپ کے تورات کے اوپر پہ بیسڈ ہے، جی جی 96 کی مووی ہے، تو اس میں جو آپ بتا رہے ہیں وہ سارا وہی چلنا شروع ہو جاتا ہے ذہن میں میرے۔ جی، ایسے ہی ہے، صحیح ہے۔ وہ ظاہر ہے موویز جو ہے نا اچھا خاصا امپیکٹ چھوڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ شروع میں جو اگر آپ ذہن میں رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا یہ قوم کا واپس آنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا واپس آنا، اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو ہے نا واپس آنا، یہ بھی لوگ جو ہے نا یہ کہ بعد میں جب جو ہے نا جس طرح کا وہ ٹریننگ کیمپ لگا تھا، ٹریننگ کیمپ ہی تھا نا، وہاں پہ ہم نے ایک مثال سے جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ ٹریننگ کیمپ لگتے رہیں گے، ہر دور میں لگتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے اور دعویٰ دیتے رہیں گے، اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا غلطیاں کریں گے اور لوٹیں گے۔ تو یہ اصل میں ایک اور ہمیں اگزامپل مل گئی اسی سورہ کے اندر کہ دیکھو ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، اور یہاں پہ بھی کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی کچھ لوگ واپس لوٹے ہیں، یہ لوٹے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک ہلکی سی چیز تھی، یہاں پہ بڑی گہری چیز ہے، یعنی شرک کر بیٹھنا، اسے لوٹے ہیں۔ اچھا، یہ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم 149 پہ ختم کرتے ہیں۔ ابھی یہ پیراگراف آگے چلے گا، اس کی ظاہر ہے کہ آگے تفصیل ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ بس اتنی جو آج ہم نے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم جاری رکھیں گے اگلے سیشن میں۔ کوئی سوال ہو یہاں تک تو مزید ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وہ ہم جی یہ وعلیکم کہہ السلام۔ رہے ہیں کہ یہ کچھ جی جی بات کریں گے۔ جی جی تو یہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں سر، سعد بھائی آپ کر لیں پھر میں کرتا ہوں۔ کہ حضرت ہارون جو ہے وہ بھی چلے گئے تھے اس کی طرف اور پھر وہ واپس آ گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات تو نہیں کہی میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو جو ہے نا بالکل نہیں گئے نا، ٹھیک ہے نا، اچھا یعنی جنہوں نے بت پرستی نہیں اختیار کی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بت پرستی اختیار کر لی اور وہ واپس لوٹ آئے، ٹھیک ہے نا، اور جو لوٹ آئے ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ کیسے آئے ہوں گے؟
یہ میں نے کہا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھی موجود تھے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کنونس کیا ہو، ان کو جو ہے نا منوایا ہو، ان کو دعوت کو پھر سے جو ہے نا نئی سرے سے ان کے سامنے رکھا ہو، اور وہ اس حقیقت کو وہ سمجھ بیٹھے ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو بالکل ہی نہیں گئے، اور جو لوگ گئے اور واپس آ گئے، یہ بھی جو ہے نا بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو گئے، یعنی گئے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا اختیار کر لی پھر واپس نہیں لوٹے، یعنی یہ کہ وہ پھر شرک پہ ہی قائم رہے۔ یہ مطلب ہے جو بات کہی گئی ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی تو یہ بچڑا ہے نا، دولت، جی پاور۔ جی، وہ تو اس کو ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں سے چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو آج کے دور میں جو ہے نا وہ سائنس ہے، بچڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی جو مشغولیت ہے وہ کہاں پہ اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اور اگر وہ صرف کر رہا ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اصل چیز ڈائریکشن ہوتی ہے۔ باقی تو چیزیں جو ہے نا وہ اگر ڈائریکشن کے تحت ہو رہی ہیں تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہوتی ہیں، لیکن اگر ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ جی جی، چلو۔ جی علی بھائی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اپنا اللہ تعالیٰ کی تجلی کا جو واقعہ ہے کوہ طور پر، جی جی، یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت جو ہے اس میں ہوتی ہے؟ کیا وہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا خوف ہے، یا کیا مطلب ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید سے؟ نہیں، میں نے کہا کہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں، میں اس کے صفت کے حوالے سے اس کو لنک کرنا وہ میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کہ یہ تجلی کا جو ظہور ہے یہ ہمیں مختلف جگہوں پہ جو ہے نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ابھی اگلے پیراگراف میں پھر جو ہے نا دیکھیں گے کہ یہ 70 ان میں سے لوگوں کو چن لیا گیا، یعنی اور اس کے بعد کیونکہ یہ اجتماعی توبہ کرائی گئی، تو جب یہ کوہ طور پہ ان کو لے جایا گیا تو وہاں پہ پھر جا کے جو ہے نا انہوں نے ایک اور غلط کام کر بیٹھے کہ وہاں پہ سرکشی کے طور پہ کہا کہ ہم تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے جب تک جو ہے نا ہمیں اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو وہاں پھر جو ہے نا یہ ایک طرح کی تجلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالی ہے ان کے سامنے۔ تو یہ ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائم یہ معاملہ ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ تجلی جو ہے یہ اصل میں اگر جیسے لفظ کی بحث کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہم لفظ کو پکڑتے ہیں، تو لفظ کی جو تجلی کا لفظ ہے جلا سے نکلا ہے۔ جلا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو روشن کرنا اور زندگی دینا، یعنی اس سے یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ تو تجلی یعنی خود، یعنی جلا کا مطلب ظاہر ہونا بھی، ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے نا، تو تجلی خود ظاہر ہونا، یعنی اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی ہمیں اس کی تفصیل کا نہیں پتہ، اس کو امور متشابہات میں رکھ لیں کہ ہمیں اس کی پریکٹیکلی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا لاجک ہے، ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی اپنا ایک اسپیکٹ ڈالا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ایک درجے تک احساس رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، خواہ وہ جاندار نہ بھی ہو۔ یہ تو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف جگہوں سے کہ ہر مخلوق، خواہ وہ پتھر ہے، خواہ وہ اینٹ ہے، خواہ وہ کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ہے، وہ اپنے خالق کا ایک احساس رکھتی ہے۔ وہ کس درجے کا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کس درجے کا، کیونکہ یہ انسانی عقل کی، انسانی سائنس جو ہے نا اس تک تو نہیں جا سکتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ اس طریقے سے ظہور ہوتا ہے اور وہ کیسے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ اس چیز کا ایک جو نا پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی جو صفت ہے، یہ کہ ظاہر نہیں ہونا، غائب میں رہنا ہے، یہ اگر اس کا ظہور ہو تو بیسیکلی وہ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایک پردہ جو ہے نا وہ ہٹ گیا ہے۔ جب پردہ ہٹا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کی سائنٹیفک کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ باقی پھر وہی بات ہے کہ امور متشابہات کے بارے میں ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم بس اتنا ہی، یہ ترجمہ کرنے والے بھی پھر اس کو تجلی تک ہی رکھتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر وہ ترجمہ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی شایان جو ہے نا وہ لفظ استعمال نہ ہو۔ تو یہ اس لیے ہم جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، ہم پھر وہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جی جس طرح کا شکریہ۔ لفظ ہے، استوا کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنے جو ہے نا عرش پہ جا بیٹھی۔ عرش کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران، جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا ایک تخت ہوتا تھا نا، تو وہ ایک تمثیل ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس تمثیل کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنی پوری کائنات کا جو ہے نا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، اس سے جو چیز متشابہ چیز ہے اس کا جو نتیجہ وہ ہمارے سامنے پتہ ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔
تو ہم اس کو استوا کو بعض اوقات لوگ ترجمہ مستوی کر لیتے ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. تو اب استوا کا مطلب تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو قدم جما لیے، اپنے آپ کو مضبوط ایک جگہ، یہ لفظی ترجمہ کر کے اگر آپ دیکھیں تو پھر جو ہے نا ہم لفظی ترجمہ نہیں کرتے، ہم وہی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اسی کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، تاکہ وہ جو شایان شان اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو لفظ ہے وہ وہی رہے. ادروائز جو ہے نا کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کر بیٹھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق مناسبت نہ رکھتا ہو. تو یہ تجلی کا لفظ اس لیے بول لیتے ہیں، لیکن اگر کیونکہ یہ زبان کا لفظ ہے تو زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہور ہونا، ظاہر ہونا. اب وہ ظاہر ہونے کا کون سا اسپیکٹ ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ پہلو ہے. یہ اور جی علی بھائی؟ نہیں، تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. چلیں جی انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جی. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.